अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज की हमारी एक ही टॉप स्टोरी है और वो है जो एनओसी कैंसिल हुआ है ARY न्यूज़ का और इससे जुड़े जो 4000 मुलाजमीन हैं उनके मुआशी कत्ल की ये एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। और ऐसे दौर में जहां PMLN ने आने से पहले और आने के बाद आज़ादी सहाफ़त के बड़े बड़े दावे किए थे, जहां पे हुकूमत लेने से पहले यहाँ सेमिनार्स हों, यहाँ मुख्तलिफ सहाफ़ियों से यकजहती के लिए मुजाहरे हों या कैंप्स हो, वहाँ पे जाकर सीनियर लीडरशिप PMLN की और पीपल्स पार्टी की भी कहती रही कि किस तरीके से इमरान खान साहब का दौर एक काला दौर था जहाँ पे सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियाँ लगती थी और जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद ये जो सहाफ़ियों के लिए एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का 19 अप्रैल का बयान आपको सुनवाते हैं 2022 का, जहां उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि जी 4 साल सहाफ़त के लिए एक स्याह दौर था, अब चूंकि हम आ गए तो अब कोई मीडिया पे पाबंदी नहीं लगा करेगी। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ चंद माह पहले उन्होंने कहा, ज़रा सुनिए। इज़हारे राय पर पाबंदी पिछले 4 साल जो कुछ मीडिया इंडस्ट्री के साथ हुआ, एक बहुत ही स्याह दौर से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इज़हार राय की पाबंदी, सेंसरशिप और जो कुछ मीडिया वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ हुआ, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से अगवा किए गए, अपने घरों के बाहर पाक में गोलियां लगी। मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था, उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा, जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आईनी हक है हर सिटीज़न का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। ये तो बात सही की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कि कोई कानून नहीं लाया जाएगा, लेकिन आज का जो इकदाम है इस पर तो कोई कानून की दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो बताया गया था 4 साल जो ये सहाफ़त का स्याह दौर है ख़त्म है, अब किसी पे पाबंदी नहीं लगेगी। चंद ही माह बाद अपनी ही की हुई बात से कितना जल्दी फिर है PMLN की क़यादत। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो लेने से पहले मुख्तलिफ सहाफ़ियों के कैंप में जाके, सहाफ़ियों के घर जाके, बहुत अच्छी बात है वो इज़हार यकजहती करने आया करते थे और उनके उन दावों और वादों पर हम यकीन किया करते थे कि व्हाट ही सेज ही मीन्स इट। मीडिया को दबाने की कोशिशों, काले कानून के हवाले से क्या कहा करते थे बिलावल साहब, जरा उन्हीं की ज़बानी आपको सुना देते हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ही कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे। बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसमें बिलावल साहब ने, कठपुतली। मैं इस पर मज़ीद कमेंट नहीं करना चाहती। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब आए इक़्तिदार में, ये 9 मई का मेरे सामने उनका बयान पड़ा है, हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने का इरादा नहीं रखती। फ़ौरन PM बनने के बाद जो उन्होंने मुलाकात की थी, ये काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से उन्होंने मुलाकात की थी और उसमें तमाम जो टॉप लीडरशिप है, जो जय्यद सहाफ़ी इस वक्त बैठे हुए हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी बैठी हुई हैं। सो चंद ही महीने बाद ऐसा क्या हो गया आखिर कि आज ARY चैनल को ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि उनका NOC तक कैंसिल कर दिया गया। स्टूडियो में हमारे साथ अफजल भट्ट साहब बैठे हैं, सदर PFUJ, बहुत शुक्रिया सर। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लाहौर से। हमारे साथ इसके अलावा शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार होंगे। ज़रा इसके जो कानूनी और दूसरे पहलू से जायज़ा लेंगे। भट्ट साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये आज ही हमने मुजाहरा किया, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया, आप यहाँ पर आए, तकारीरें जो हमने की उसमें हुकूमत से हमने यही मुतालबा किया कि भाई अगर कोई गलती है, कोई कुछ है तो फोरम पे सुना जाए। उसके बाद उसमें जो भी उस हवाले से इक़दामात हैं, जायज़ इक़दामात होंगे तो ऑब्वियसली सबको कानून के ताबे होना चाहिए। ये जो कैंसिलेशन ऑफ NOC है, क्या ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये बड़ा अनोखा एक कदम है? और पता नहीं, शायद ये पता भी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि नहीं, ये जब आया है नोटिफिकेशन। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, मीडिया की तारीख में ये आज का दिन एक स्याह दिन के तौर पे जो है याद रखा जाएगा कि आपने एक ऐसा चैनल जो 20 साल से चल रहा था,
क्या 20 साल کے بعد اچانک جو ہے اس کی سیکورٹی کلیئرنس جو ہے وہ آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے اس کو واپس لے لیا؟ پھر کیا اے آر وائی کے جو مالکان ہیں کیا وہ افغانستان کے شہری ہیں؟ کیا انڈین شہری ہیں؟ کیا آپ ان کو جانتے نہیں ہیں؟ اس ملک میں چند بڑے لوگ جو ٹیکس پیئر ہیں ان میں اے آر وائی فیملی کا ذکر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، جو کروڑوں روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو اگر آپ چھوڑ دیں پریس فریڈم کو بھی، آپ کم از کم وہ ایک سرمایہ کاری تو کرتے ہیں اس ملک میں، آپ نے اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا. اور پھر آپ نے یہ مثال کیا قائم کر دی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو اے آر وائی کی بعض پالیسیوں پر میں بھی ناقد رہا ہوں، میں بھی تنقید کرتا رہا ہوں، اور جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے اس کو ہم سب نے کنڈیم کیا ہے، اور جو صحافتی اصولوں کے مطابق اے آر وائی نہ صرف اس کی تردید کی، معذرت بھی کر لی، لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا کہ بھائی ہمارا موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اب کوئی ایسا راستہ نکالا جائے گا کہ کم از کم یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں ورکر کام کرتے ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں. پریس فریڈم کے حوالے سے پاکستان کا درجہ پہلے ہی بہت نیچے ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں جرنلزم اور جرنلسٹ کو جو 4-5 ملک ہیں جہاں خطرناک ترین قرار دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن نے، پاکستان کا شمار ان میں ہوتا ہے. تو آج جو ہی یہ خبر باہر نکلی ہے تو پوری دنیا ایک دم یہ سمجھ رہی ہے کہ کیا پاکستان میں آئین موجود ہے کہ نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت موجود ہے یا نہیں ہے. اب تو یہ سوال ہم سے پوری دنیا سے لوگ پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے میں اب بھی یہ کہتا ہوں، حکومت سے بھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں، ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم نے 3-4 سال ان کے ساتھ ڈیموکریسی کے حوالے سے، پریس فریڈم کے حوالے سے، پیمرا آرڈیننس کے حوالے سے، پی ایم ڈی اے کے حوالے سے ایک مشترکہ جدوجہد بھی بالکل کی ہے. جی، آپ کے کیمپس میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ آ کے انہوں نے اونرشپ لی ہوئی ہے. بالکل میرے ساتھ بیٹھ کے ایک دن میں یہ 2-3 مرتبہ، یہ اچھی بات تھی. یعنی یہ اس میں یہ میں انہیں کوئی تانا نہیں دینا چاہ رہا، بہت اچھی بات ہے. اسی وجہ سے ہمیں پر امید ہو گئے کہ بھائی اب ایٹ لیسٹ کوئی ملک میں چینلوں کے بند کرنے کی نوبت تو نہیں آئے گی نا، کیونکہ 2 سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں وہ آن پرنسپل یقین کرتی ہیں کہ نہیں بند ہونا چاہیے آواز. آئی ایم شاکڈ. چلے اور ساتھ قانونی رائے بھی ہم لیتے ہیں. پہلے تو عارف حمید بھٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بھٹی صاحب. آپ نے ادھر کام بھی کیا ہوا ہے اے آر وائی نیوز میں، آپ کو سارا میکنزم بھی معلوم ہے. لائیو ٹرانسمیشنیں ہم نے بے تحاشا کی ہوئی ہیں، آپ بھی اس کا حصہ رہ چکے ہیں. یہ لائیو ٹرانسمیشنوں میں جو بات کی جائے، جو کہی جائے، کیا اس میں کیا آپ کوئی پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو خواب آ سکتی ہے کہ بھئی ایسی بات کوئی گیسٹ کرنے جا رہا ہے؟ یہ جو این او سی کینسل ہوا ہے سر، پہلے تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے، اس کے بعد پھر اور سوال آپ سے پوچھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا صحافت کی سیاہ تاریخ کا ایک اور سیاہ دن کا اضافہ ہو گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ مزید سیاہ دن صحافت میں نہیں آئیں گے. 98 میں جنگ میں تھا تو جنگ نواز شریف صاحب نے ایک 24 صفحے کی بجائے ایک صفحے پہ آ گیا، ارد گرد ایف آئی اے کھڑی ہو گئی، 96 میں فائرنگ ہوئی. اے آر وائی میرا اپنا اصل گھر ہے، میں 10 سال ہوں. میں چیلنج دیتا ہوں، جب بھی میں اب ایک دوسرے ٹی وی چینل میں ہوں جی این این پہ، جب بھی کوئی ایشو ہو ہم ریلیٹڈ پارٹی کو فوری طور پہ کہتے ہیں ان کا پیپر لے. نہ اس میں نیوز روم کا کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ لنک ہوتا ہے، نہ پالیسی ہوتی ہے. جس جماعت سے ایشو ہو دونوں تینوں جماعتوں کو موقف لینے کی کوشش کی جاتی ہے. آج انہوں نے صحافت کا جو لائسنس منسوخ کیا ہے، انہوں نے تو ضیاء الحق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. مجھے عمران شہباز شریف صاحب کو اب کہنا چاہیے میں جمہوری حکومت نہیں ہوں، میں نے اس ملک میں رول آف لا ختم کر دی ہے، میں نے صحافت کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. اے آر وائی جو کہ ہمیشہ سے اس نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کے مفاد کی اور پاکستان کے اینٹی لوگ جتنے بھی ہیں انہیں ایکسپوز کیا. اب اے آر وائی جیسا چینل کو بند کر دیا تو باقی سارے چینل اپنی اپنی باری کا انتظار کریں. اس سے سیاہ ترین دن کوئی نہیں ہوگا. یہ صحافت کو گالی بنا رہے ہیں. میں چند دن پہلے ماریا آپ کے یا پتہ نہیں قاسم کے شو میں تھا، میں نے کہا سیاست نہیں، پاکستان میں صحافت بھی ناممکن ہے. تو یہ کس منہ سے جمہوریت کہتے ہیں؟ ایک طرف تو وزیر داخلہ اللہ کے گھر ہیں،
کہ اللہ کے گھر میں آپ صحافت پر قدغن لگانے گئے تھے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے گئے تھے؟ آپ 4,000 لوگوں کو بے روزگار کرنے گئے تھے یا اپنے لیے آخرت سنوارنے کے لیے گئے تھے؟ اب مجھے دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ نہایت قابل احترام ہے. 2007 میں مجھے یاد ہے میں پی یو جے کا صدر تھا، اس وقت یونین بھی ایک تھی، تو نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ تینوں تشریف لائے ہمارے احتجاجی کیمپ میں اور کہتے رہے کہ مشرف نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا. اب تو جمہوریت ہے، اب تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مریم اورنگزیب ہماری بہن وزیر اطلاعات ہے. تو یار آج اس بات پہ بند کیا، لائسنس منسوخ کیوں کیا؟ کیا خدا نہ خواستہ ایئر بائی کو راک آ جاتا ہے؟ تو یار وہ کسی بھی ملک کے محب وطن سے زیادہ سلمان اقبال محب وطن ہے، کاشف واسی ہے، ماریا ہے، اے بی سی افضل بٹ صاحب ہے. خدا کے لیے اگر ہمارے سے کوئی اختلاف رائے ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ٹی وی کے لائسنس ہی بند کر دیں. ہاں، اور اس کے علاوہ بھی بھٹی صاحب دیکھیں نا، ایک فیئر ہیئرنگ بھی ہونی چاہیے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کسی کا این او سی کینسل ہونا، چلے میں زیوم کر لوں ورس کم ورس، تو اس سے پہلے بھی کوئی طریقہ کار، کوئی پروسیجر فالو ہوتا ہے، کوئی اس شخص کو بلا کے اس کو ریزنز دیے جاتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کسی فورم کے اوپر. اگر وہ تمام تحقیق، تمام آرگیومنٹس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے کینسل، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ریاست کے پاس بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں جو اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ماریا میں معافی چاہتا ہوں، ریاست کا کام ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، آئین اور قانون کی پاسداری کرنا. یہ دھکا چھائی یا گنڈا گردی ہے کہ ایک ادارے کو بغیر جواب لیے بند کر دینا. یہ وہاں آپ بات فرما رہے ہیں کہ جواب طلبی جہاں آئین اور قانون ہو، جہاں آئین اور قانون حکمران روزانہ توڑتے ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ جنگل میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے. وہاں بھی آئین نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا پاکستان میں آئین اور قانون ہے؟ آئین اور قانون ہوتا تو مجھے بتائیں، اے آر وائی کو دنیا کے کوئی آئینی ماہر لے لیں، محترم شعیب شاہین صاحب ہے، کوئی پاکستان کے، اس طرح کسی ٹی وی کو اچانک جی اس کی وہ منسوخ کر دیا گیا این او سی، کس بنیاد؟ وہ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ ہمیں ملا چند ماہ پہلے آپ سلمان اقبال کو تمغہ پریزیڈنٹ کوئی دیتے ہیں، کوئی اس قسم کا ایوارڈ نوازتے ہیں کہ ان کی پاکستان میں خدمات ہیں. یہ اسی شخص کو انبلیویبل ہے. ہاں، تمغہ امتیاز دیا تھا. بالکل. شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ. اس دوران انور رضا صاحب صدر نیشنل پریس کلب نے ہمیں جوائن کیا. سر میں آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن شعیب شاہین صاحب ہم چونکہ انتظار کروا رہے تھے، ان کی طرف جانا ہوگا. شاہین صاحب، اب یہ آبویسلی یہ آج یہ سامنے یہ نوٹس کی کینسلیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اب یہ منڈے کو چیلنج ہوگا، لیکن سر یہ طریقہ کار ذرا تھوڑا سا بتائیے. اگر این او سی کینسل کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، کیا کیا سٹیپس ہیں، کون کون سے وہ چیک باکسز ہیں، ان کو ٹک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کینسلیشن کی نوبت آتی ہے، وہ پروسیجر کیا ہے؟ جی شعیب صاحب. جی ماریا، میرا نام بیرسٹر شعیب رزاق ہے، میں شعیب شاہین نہیں ہوں. سو سوری سر، ایکچولی ہم نے دونوں سے بات کرنی تھی، آپ کو پہلے نمبر لگ گیا، سو معذرت کے ساتھ. شعیب رزاق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ذرا نام کی کنفیوژن ہو گئی، معذرت. جی ماریا، اس میں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی 3-4 دن پہلے بھی ایک شو کو نوٹس ایشو کیا پیمرا کے تھرو. تو پیمرا کے تھرو نوٹس جب ایشو کیا تو میں کل گیا تھا پیمرا میں اپنا نوٹس کا جواب جمع کرانے آن بیہاف آف اے آر وائی. تو ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب انسٹیٹیوشن ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ ڈیو پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عدالتیں بھی ان کو ریلیف نہیں دیں گی، گورنمنٹ کو انسٹیٹیوشن جو ریگولیٹر ہے وہ بھی ان کو ان کی بات ماننے سے انکاری ہے. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالنا ہے جس کے بنیاد بنا کے ہمارے اوپر یہ قدغن لگا سکیں. صحیح. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چینل کو بند کرنا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے پروسیجر لے ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے جی، آپ پریسکرائب پروسیجر کو فالو نہیں کرتے تو آپ آئین اور قانون کو اس کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں. آپ لائسنسی کے اوپر تو لگا ہی رہے ہیں، آپ اس کی آئین اور قانون کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک ہے
کہ نہ تو ریگولیٹر، دیکھیں نا میرا ریگولیٹر پیمرا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا مجھے مداوع کرنے کے لیے یا میرے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے میرا ریگولیٹر پیمرا ہے. ٹھیک بات ہے. میری نشریات صرف پیمرا چلا سکتا ہے یا بند کر سکتا ہے. دیکھیں پچھلے مہینے بھی، مہینہ پہلے بھی انہوں نے ہماری نشریات بند کی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے پیمرا چیئرمین کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا جی، اور آدھے گھنٹے میں کہا تھا کہ جی آپ نے ان کی نشریات کو بحال کرنا ہے، اور اگر آپ نے آدھا گھنٹہ سے ٹائم زیادہ لینا ہے تو ان کے وکیل ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، آپ ان سے ٹائم مانگیں. تو وہ یہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ سروسز ARY کی بحال ہو گئی. اب ان کو اس چیز کا ادراک ہے، نہ عدالت اس چیز کو الاؤ کرے گی کیونکہ انہوں نے پریسکرائب پروسیجر فالو نہیں کیا. انہوں نے 10A کی وائلیشن کی ہے. ہمیں فیئر چانس ہی دیا کہ ہم اپنے مدعے کو ان کے سامنے پیش کر سکیں. تو ریگولیٹر کے سامنے بھی یہ بے بس ہیں، عدالتوں کے سامنے بھی بے بس ہے. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو طریقہ نکالنا ہے جس میں ان کی اپنی جواب بھی شامل ہے. اور NOC کو کینسل کرنا انٹیریئر منسٹری کا مینڈیٹ تھا، اور اس میں بھی انہوں نے پروسیجر کو فالو نہیں کیا. سو موسٹ پروبیبلی جب بھی عدالت میں جائے گا تو یہ بڑا اس کا کبھی امکان ہے کہ یہ اوور ٹرن ہو جائے. یہ کہ کیا یہ میرے صحیح اسیسمنٹ ہے؟ ماریا آپ دیکھیں نا، عدالت جب پچھلی بار انہوں نے پیمرا جو ریگولیٹر ہے جس کے NOC کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا، NOC کا تو تعلق ہی نہیں ہے. ریگولیٹر اگر کو عدالت آدھا گھنٹے کا ٹائم دے رہی ہے تو انٹیریئر منسٹری کو کیا کہے گی کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو بغیر کسی نوٹیفکیشن کے کیا انہوں نے کیا جس کو بنیاد بنا کے آپ نے ان کا NOC کینسل کر دیا. صحیح. تو یہ صرف ہو یہ رہا ہے. پچھلی بار بھی انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ 8-9 محرم کی چھٹی تھی، اس کے بعد ابھی یہ کل کی چھٹی ہے. تو ان کو تو پتہ ہے کہ نہ ریگولیٹر کی بات مان رہا ہے، نہ عدالت اس چیز کو الاؤ کرے گی. صحیح. نہ عدالت اس چیز کو الاؤ. سر ہوپ فلی ہمارے پاس تو ایز نیٹ ورک یہ تمام قانونی جمہوری آئینی ایونیوز ہی ہیں جس پہ ہم جا کر جو ہے اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. انور رضا صاحب جو اس میں اس حوالے سے جو تمام جرنلسٹ باڈیز ہیں، جو پریس کلبز ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے؟ کیونکہ اوبیسلی یہ صرف ARY کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، ایک رستہ کھل جائے گا. اب اس رستے کی چابی کسی نے کھول کے سائڈ پہ پھینک دی تو پھر تو کوئی بھی گھس جائے گا نا اس سے، اگلے کسی کی بات پسند نہ آئی تو. ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو آج NOC سسپینڈ ہوا ہے اس کی بات کروں گا کہ کیا یہ صرف مارک نہیں ہے سیکورٹی ایجنسیز پہ کہ ARY جو 20 برس سے کام کر رہا ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، نرسری ہے جہاں سے لوگ سیکھ کے جاتے ہیں، ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ملک دشمن ادارہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ گورنمنٹ نے ٹیکنیکل طریقے سے اس کے لائسنس کو سسپینڈ کرنے کی تیاری کی ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کی NOC وڈرا کریں گے تو آپ کا جو پیمرا لائسنس ہے وہ وڈرا کر لے گا. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی سے کہہ دیں، آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی اپنے لائسنس کی رینیول کی. اب وہ رینیول کے لیے روٹین میٹر ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چینل ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے تو آپ کو رینیول مل جاتی ہے. اب آپ کو رینیول نہیں مل رہی کیونکہ پیمرا نے اس کا بھی ایک آرڈر جاری کر دیا ہے. شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا. یہ NOC کے بعد کیا گیا ہے. جی یہ NOC کے بعد کیا گیا. اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ تیاری کی گئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انٹیریئر منسٹری سے یہ لیٹر لیک ہوا ہے. شاید گورنمنٹ اب بھی نہ اس کو وہ باہر لے کے آتی. جب یہ لیک ہوا، اب شور مچا، تو امیجیٹلی انہوں نے کیا کیا کہ پیمرا نے آپ کی جو آپ نے رینیول کی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب آپ کا آپ لائسنس کے بغیر کام کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. ہمیں عدالتوں پہ انصاف کی توقع ہے کیونکہ عدالتیں ہی ایسا راستہ ہمیں دیتی ہیں کہ جس ہمیں آنے پاکستان کے تحت لا کو ہم نے اوبے کرنا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ آپ کو کسی جرنلسٹ سے، کسی آرگنائزیشن سے کوئی مسئلہ ہے تو ادارے موجود ہیں، آپ آئین اور قانون کے تحت اس پہ کارروائی کیجئے. ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. دلیل سے بات کیجئے، آرگومنٹ سے بات کیجئے، ایویڈنس سے بات کیجئے. یہ طریقہ نہیں کہ اوور دی نائٹ آپ کو پتہ چلا کہ ARY جو ہے وہ ملک دشمن چینل ہے تو اس کو امیجیٹلی اس کی جو سیکیورٹی ہے وڈرا کر لیجئے. کیا کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا عام کامن مین کی میں بات کرتا ہوں، چلے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے. اب عام آدمی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ جی یہ چینل کو آپ نے فوری طور پر اس کی سیکیورٹی کو وڈرا کر لیا کہ جی وہ ملک دشمن ہے. اگر ملک دشمن ہے تو مجھے بتائیے یہ سیکیورٹی ایجنسیز
जो अरबों रुपए खरबों रुपए जिनका बजट है, तो वो क्या कर रही थी? वो सो रही थी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना इस पूरे इशू में, मैंने आज ये बात भी की प्रोटेस्ट के अंदर, कि जो आपका व्यूअर होता है ना वो आपको अच्छे तरीके से जानता है। अगर आपका व्यूअर ये नहीं समझता कि आप कोई किसी मुल्क दुश्मन बयानी के, किसी बगावत के या किसी भी किस्म के वरगलाने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात यह है कि ARY का जो व्यूअर है वो लॉयल है, वो हमारी मजबूरियां भी समझ रहा है, वो उस वक्त हमारा स्टेटस भी देख रहा है, उनको ये भी मालूम है कि किस वजह से ये ARY के साथ किया जा रहा है सर, तो वो कहीं से भी ये गद्दारी बगावत वाला बयानिया मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, और अपने व्यूअर पे ही हम इंतजार कर रहे हैं। बट साहब, तो अब यहाँ से आगे क्या कदम होगा? क्योंकि ऑब्वियसली कानूनी तौर पे तो हम चैलेंज करेंगे, अब उसमें भी देखते हैं कोई टेक्निकली उस मामले को कैसे, क्योंकि अगर किसी ने ठान ली है कि पाबंदी लगानी है तो फिर ऑब्वियसली कोई लूप होल्स है, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की मजीद कोशिश तो की जाएगी। तो यहाँ से मामला आपको आगे कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे जब सिंध हाई कोर्ट का एक क्लियर कट ऑर्डर था कि आप फौरी तौर पर एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ARY की नशरियात बहाल करें, जब वो 2-3 दिन से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। अच्छा, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस? यस, हम अपनी मीटिंग में बाहर कल से लेकर 2 दिन से हमारी 6-7 मीटिंग्स हुई हैं, और ये सारी चीज़ें उस मीटिंग में हम यही गौर कर रहे थे कि अगर अदालत के एक हुक्म पर अभी तक एक सरकारी महकमा अमल दरामद नहीं कर रहा, पैमरा को ऑर्डर था वो, और उसको ये कहा था कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो ARY की नशरियात बहाल करें, और 15 तारीख को, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस था 15 तारीख का ARY को, और 15 तारीख को उन्हें किसी भी एडवर्स एक्शन से रोक दिया था, क्योंकि हमें उस वक्त ये लग रहा था सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले, क्योंकि अब तक जो ARY को बंद कर किया गया था वो इलीगल था, कि आपको एक नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब आपने दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उस नोटिस बाद में जारी हुआ और ARY को पहले ही ऑफ एयर कर दिया गया था ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में। अब उनको एक लीगल कवर दे दीजिए। हमें ये खदशा था कि 15 तारीख को जो पैमरा का इजलास होगा उसमें अपने इलीगल इस डिसीजन को लीगल कवर दे दिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मंडे की कॉल दे रखी थी पूरे मुल्क में पैमरा के सामने में एहतजाजी मुजाहरों की, कि मेन एहतजाजी मुजाहरा हमने इस्लामाबाद में रखा हुआ था, और मुल्क भर में जहाँ जहाँ पैमरा के ऑफिस है वहाँ हमने अनाउंस किया हुआ था कि हमारी वहाँ की यूनियन लोकल जो है पैमरा के हर दफ्तर के बाहर मुजाहरा करेगी, ताकि जब पैमरा के दफ्तर के अंदर ये इजलास 15 को हो रहा होगा तो उन्हें एहसास हो कि हमारे इस फैसले को पाकिस्तान भर की, ये सिर्फ ARY का इशू नहीं है, पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर वो किसी भी चैनल में काम करते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा चैनल नहीं था, जियो के लोग यहाँ मौजूद थे, दुनिया के लोग मौजूद थे, 92 के मौजूद थे, ठीक है, मालकान का आपस में इंटरेस्ट क्लैश करता है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान भर का मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट ये समझता है कि हमारा दुख दर्द का रिश्ता साझा है, कि आज मैं दुख में हूं तो आप मेरे जो है वो जख्म में मरहम रखने के लिए आएंगे, कि कल आपका जख्म होगा तो मैं मरहम रखने के लिए आऊँगा। यही वजह है कि जब कभी किसी भी इदारे के ऊपर बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान भर के दूसरे इदारों के लोग जाते हैं उसे ये देने के लिए। तो इसलिए मंडे को हमें ये तो नज़र आ रहा था कि इजीली ARY को अब चलने नहीं दिया जाएगा, और इस इलीगल तरीके से जो बंद किया गया है इसको मंडे को जो है वो इजलास करके एक ठप्पा लगा दिया जाएगा। लेकिन ये ज़हन में नहीं था कि इतना बड़ा एक्शन हो सकता है, कि जो तारीख में एक स्याह तरीन कदम के तौर पे याद रखा जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जब PDM की पूरी क़यादत PMDA के खिलाफ हमारे साथ चंद ही माह पहले पार्लियामेंट में का सामने भी मौजूद थी, अदालतों में भी मौजूद थी, यानी जब हम पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए उसके ये वहाँ हम के पीका के खिलाफ गए थे, PMDA के खिलाफ तो इधर थे, तो जब हेयरिंग हो रही थी तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से हमारे दोस्त हैं फरसुल्ला बाबर साहब, आज भी मेरे दोस्त हैं, हम उनसे भी लड़ाई करेंगे, मरियम औरंगजेब से भी लड़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ बात करके खबर, मैंने अभी तक वैसे मरियम औरंगजेब का इस हवाले से कोई बयान वगैरह नहीं, कहीं उन्होंने किसी ने पूछा नहीं, पता नहीं। अच्छा, तो ये दोनों पार्टियां भी पिटीशन बनने के लिए गई
کہ ہم بلیک لاز کے خلاف جو ہیں، تو چیف جسٹس مرزا صاحب نے کہا کہ یہاں مجھے صرف جو اسٹیک ہولڈر ہے پی ایف جے اس کو میں لیتا ہوں، آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا رول پلے کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، فٹ پاتھ پہ، عدالتوں میں اگر ہمارے ساتھ تھے تو آج بھی ہم ان کے پاس جائیں گے۔ ابھی میری بات ہو رہی تھی پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹوں کے ساتھ کہ ہم نے اب اے آر وائی کو بچانا کیسے۔ اب یہ اے آر وائی سلمان اقبال کا ایشو نہیں ہے، اب یہ اے آر وائی جو ہے وہ پاکستان بھر کے میڈیا ورکر اور جرنلسٹ کا ایشو ہے۔ ایبسولوٹلی سر، اور یہ جو اگر اس طرح سے این او سی کینسل ہوتا ہے کسی ایک چینل کا، تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کل کے لیے ایک ایسا ایک پریسیڈنٹ رکھ دی جائے گی کہ کل تو کوئی بھی اس کو روک نہیں پائے گا، اور جو آج یہ کر رہے ہیں وہ کل کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس معاملے کو، اپنے ایکشن کو۔ بہرحال یہ سیاستدان کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سر، اب یہ جو این او سی کینسلیشن ہو گئی، اس کے بیسس پہ جو چینل کے رینیول کی درخواست تھی وہ بھی کینسل ہو گئی، اب یہاں سے جو قانونی آپشنز کیا ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم نے تو قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے ہوگا تو ایوانوں میں جائیں گے، مختلف ایکٹیوسٹ جو ہماری آرگنائزیشن ان سے رابطہ کریں گے، تو قانونی طریقہ ہی ہے ہمارے پاس، تو آپشنز ہے کیا؟ قانونی طور پر آپ کی اپیل ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور رائٹ یہ ملے گا، کیونکہ یہ تو جو آرڈر ہے آن دی فیس آف اٹ فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 18 کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 19 کے بھی خلاف ہے، اور یہ تو ایک لحاظ سے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ کے انداز کے میں یہ پیمرا یا گورنمنٹ کر رہی ہے، تو اٹ از انفارچونیٹ، اور جس طرح ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کا شدید رد عمل یا اس طرح کا جو فیصلہ ہے وہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں آیا۔ دیکھنا، اگر کسی بندے نے ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ شو کیا یا نہیں کیا، یہ تو ابھی کیس میں فیصلہ ہوگا جی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایک جو نیوز چینل ہے، جو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے، اور اس کی نشریات آپ بند کر دیں صرف ایک اس پروگرام کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ بھی اس انداز میں کہ نظر آئے کہ نا انصافی نظر آ رہی ہے جس میں، اور جو پارشلٹی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، تو وہ تو بہرحال انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، انلیگل ایکٹ ہے، آن دی فیس آف اٹ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو میں ہوپ فل ہوں کہ جب آپ چیلنج کریں گے تو انشاءاللہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں اور انصاف دیں گی اور ریلیف ملے گا۔ فیصل چودھری صاحب، اس سارے معاملے کا چونکہ ایک سیاسی اینگل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایونیو ہے جہاں پہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے بیانیے کو واضح طور پہ جگہ مل رہی ہے، جو شاید باقی دوسرے نیٹ ورکس کے اوپر نہیں مل رہی، جس طریقے سے ایٹ لیسٹ وہ چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں مل رہی، جو جس طرح کی پوزیشننگ، جو بیانیہ اے آر وائی کی اسکرین سے جس طریقے سے ان کے سیاسی مخالفین کا جاتا ہے، شاید یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے یہ آواز کو بند کرنے کے۔ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ جو چینلز اگر اس طریقے سے بند بھی کر دیے جائیں تو یہ سینٹیمنٹ اور یہ جو تمام اس حوالے سے بیانیہ ہے یہ تو کسی اور طریقے سے مینیفیسٹو کا، فار ایگزامپل یہ اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اظہار خیال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے اور پورٹلز ہیں، یہ سینٹیمنٹ یا یہ بیانیہ تو نہیں غائب ہو سکتا راتوں رات ایک چینل بند کرنے سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیٹل پرنسپل ہے قانون کا کہ کوئی بھی نیا ایلیگیشن کی بنیاد کے اوپر جب تک وہ ایلیگیشن یا ایکوزیشن یا الزامات ثابت نہ ہو جائیں جو ہے تب تک آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ میں افضل بٹ صاحب کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے، وہ ہمیشہ دلیر آدمی ہیں، بڑی دلیرانہ بات کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے ایک دلیرانہ چانس لیا ہے۔ میں بھرپور ان کی سپورٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کی بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ جہاں تک تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، دیکھیے میسج کیا پہنچایا جا رہا ہے اکراس دا بورڈ میڈیا ورکرز کو، وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک جھوٹی سچی ایف آئی آر کر لیں، ایف آئی آر کے بعد کوئی بھی چینل آپ آف ایئر کر دیں۔ اب میں وہ پڑھا تھا جو آپ کی این او سی انہوں نے سیکورٹی کو جو ہے کینسل کیا ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس میں کوئی ریزن دی گئی،
وہ ایک ایسی آربیٹریری قسم کا ایک آرڈر ہے کہ جی NOC سیکورٹی کلیئرنس ہیز بین وتھڈران. کیا ریزن ہے اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی. یہ پیور پولیٹیکل موٹیویٹڈ جو ہے پیٹنٹلی انلیگل آرڈر ہے جس کی کوئی آج جو جنرل کلوز ایکٹ میں شعیب بھائی ہمارے ساتھ ہے وہ اس میں کسی بھی اتھارٹی باؤنڈ ہے انڈر دا لا ٹو گیو ریزنس, اور وہ سب وہ جو ریزن جو ہیں وہ جو جسٹیسیبل ہوتی ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے کہ 3 ریزن کی بنیاد پہ آپ اتنا پاکستان کے نمبر 1 میڈیا ہاؤس کو آپ بند کر رہے ہیں. پیمرا کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ان کو لایا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا لائسنس کینسل کریں. وہ اس پہ جو ہے وہ اور جو انفارمیشن منسٹری ہے یہ ان کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, یہ ان کی تو ٹیسٹ اپروول ہے. یہ جو PM نواز کا جو یہ ایک انہوں نے میسج یہ دیا ہے انٹرنیشنل نیشنل. ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ دوسرے میڈیا میں آپ کا YouTube پہ میں نے وہ جسٹ ٹو دیکھا ہے. اس وقت بھی میرے خیال میں آپ کے جو ہے وہ 2.2 ملین سے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں, 1.7 ملین لائکس ہیں. آپ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ وہاں پہ روکیں, ہم ویب بھی دیکھ لیتے ہیں. ویب میں ہم دیکھتے ہی اس کی وجہ ہے کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. جو کانٹینٹ آپ کا سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ کے ذریعے آتا ہے عام جو ٹی ویز کے مقابلے میں اس کی جو کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, تو وی آلسو پریفر کہ ہم اس کو اس پہ دیکھیں. تو ابھی جیسے کل میں وہ شہباز سنگھ کی جو ڈرائیور تھی ان کی بیٹی کی نیوز مین سے میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہے, صحیح بات ہے, سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی ہے, اور وہ ایک جیسے ایک طوفان اور سیلاب کی طرح وہ آیا ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایڈیٹوریل پالیسی آپ کی بہتر تھی, پبلک پلس کے اوپر آپ لوگوں کا ہاتھ بہتر تھا, تو آپ کی ویئرشپ بڑھ گئی. ٹھیک ہے, اور پھر ٹک فار ٹیٹ جو ہے نا یہ ایٹیٹیوڈ یہ آپ کو ڈارک ایجز میں رکھنے کا ایک بات ہے. سویلائز ورلڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. سویلائز ورلڈ میں فریڈم آف اسپیچ اور فنڈامنٹل یہ بہت پیارے ورڈز ہیں, فریڈم آف اسپیچ, فنڈامنٹل رائٹس, یہ ہم نے بڑے سنے ہیں. اپوزیشن کے اندر تو یہ جو موجودہ PDM اتحاد ہے ان سے بھی ہم نے بہت سارے الفاظ یہ سنے. انور صاحب یہ اس کے علاوہ جو صحافیوں کے اوپر FIRs ہیں یہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں, یہ ابھی بھی ہو رہی ہیں, ایک نہیں 2-3 FIR ہیں, وہ کچھ اور بھی ارشد صاحب کے خلاف تو کوئی 16-17. اس کے اوپر ویسے اوور آل کیا میکنزم یا کوئی سوچ بچار ہے کہ بھائی اگر صحافیوں کے اوپر اتنے تھوک کے حساب سے FIRs کرنی ہے تو اس کے لیے جو جرنلسٹ باڈیز ہیں وہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ ہماری اس کے 2 اینگلز ہیں. فرسٹ تھنگ از کہ اگر آپ دیکھیں کہ عوام خود جج کر لیتے ہیں کہ آپ کسی شخص پر ایک نوعیت کی 16 FIRs دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے, وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, انتقام لیا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, جب اس طرح کے FIRs ہوتی ہے تو ہم اسے اپوز کرتے ہیں, ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں. یہ تو ہمارا قانونی طریقہ کار ہے. تیسرا, ہم اگر دیکھیں کہ پولیس کسی کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں, پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اب معاملہ ماریا اس وقت ARY امپلائیز کا ہے, ARY چینل کا ہے, ادارے کا ہے, چونکہ یہ ادارہ ہے. اب ہمیں دیکھیں نا, ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں لوگوں سے وابستہ ان کے خاندان ہیں, پھر ان کے روزگار کا ایشو ہے, ان کے معاش کا مسئلہ ہے, ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے. یہ ایک ہیومن اینگل ہے, اس کو اپنی طرف رکھیے ایک سائڈ پہ. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے. ٹھیک ہے, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہباز گل کی گفتگو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں یا ان کی جماعت ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جب کوئی لائیو شو ہو رہا ہوتا ہے, یہ ٹیکنیکل بات ہے, تو اسے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا جاتا. عموماً نہیں انٹرپٹ کرتے, ایک تو اسے غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے, دوسرا سمجھا جاتا ہے کہ چلے اسپیس دیجیے, اپنی بات کرنے دیجیے, کیونکہ میں اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوں. جیسے کچھ لوگ ہیں جیسے جن سے آپ بات کریں تو بھائی آپ ان کو روک سکتے ہیں, ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, شہباز گل صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کو آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ پھر وہ بڑی ایک ماحول میں جو ہے نا بدمزگی ہو جاتی ہے. بہرحال جی, تو وہ دیکھیے نا, اگر میں آپ سے دلیل سے بات کر رہا ہوں تو آپ آرگومنٹ دیں گے نا میری دلیل کے جواب میں. یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ اس سے لڑائی کریں. شہباز گل اس معاملے میں وہ لڑائی کرتے ہیں, ممکن نہیں ڈائیلاگ ان سے, تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. چلیے, انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کو کوئی بھی اس کی فیور میں نہیں ہے, نہ اسے کوئی اون کر رہا ہے. اس کو ایک سائڈ پر رکھیے. پھر چلیے, اگر اس کو ایک لمحے کے لیے محسوس کر لیجئے کہ شاید انہیں کوئی لوز بال دی گئی تھی, چلیے اس کو بھی ہم ایک. پھر اس کے جواب میں سلمان اقبال صاحب نے معافی مانگی
क्या उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए था? देखिए एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अगर कोई गलती हुई है तो फिर आप उस गलती का आपने तदारुक करना है, ना कि आपने पूरा चैनल को बंद कर देना है। इसका मतलब ये है कि ये इंतकामी कार्रवाई प्लान की जा रही थी। आपको भी पता है कि ये किस वजह से की जा रही है, क्यों की जा रही है और किस लिए की जा रही है। अब हमें इस वक्त ये नाजुक दौर है, नाजुक मरहला है, हमें सबको जज्बात को एक साइड पर रख के बड़ी सोच के समझ के अक्लमंदी से अब काम लेना है, इसलिए कि हमने इस इदारे को बचाना है, हमने इसके लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब हमें बात करने की जरूरत है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आप इस तरह के इक़दाम से, एक तो आप अवाम में अपनी मोहब्बत को कम कर रहे होंगे, दूसरा आप नफरत के बीज को बो रहे हैं और नफरत बढ़ा रहे हैं। इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें मुल्क की बका की, तो हमें इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करना ही नहीं चाहिए, ठंडा करना चाहिए मामलात को, बजाय इसके कि आप और आग लगाएं। मैं कहता हूं मुझसे गलती हो गई है, तो मैं अगर बड़ा आदमी हूं तो मुझे आपसे माफी मांग लेनी चाहिए ना, और फिर अगर आप बड़े आदमी हैं जो कि हैं तो फिर आपको माफ कर देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप, ठीक है आप मुझे सजा थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, आपने सजा दी, वो शहबाज गिल जाने, पार्टी जाने, कानून जाने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अब उसके हवाले से देखिए जो चीजें कानून के दायरे में होंगी हम उनसे रिपोर्ट तो करेंगे ना, हम किसी की बात को अगर नहीं सुनेंगे तो आज़ादी इज़ारे राय कहाँ गई। लेकिन मारिया मैं समझता हूँ इस वक्त हमें सबको बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा सोच समझ के गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, हमें नेगोशिएशन की ज़रूरत है, हमें इस इदारे को बचाने की ज़रूरत है। हम खुद भी बीइंग ए जर्नलिस्ट बॉडी, हम खुद को स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई अना नहीं है, अपने वर्कर्स के राइट्स के लिए कतन कोई अना नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप बात कीजिए। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक दिन है आज कि आप इंतहाई इकदाम की तरफ गए हैं कि आपने एक चैनल की सिक्योरिटी वापस ले ली और उनके जो लाइसेंस है टेक्निकली आपने उसको सस्पेंड कर दिया। और रियासत का तो जो दिल बड़ा होना चाहिए, कोई उसका सब्जेक्ट कोई बात कर भी दे और उसके बाद उस पर नादिम भी हो तो वो तो माफ़ी अगर कोई मांग रहा है तो उसके लिए तो रियासत का दिल इतने छोटे नहीं हुआ करते कि आप छोटी छोटी चलें आपके नज़दीक कोई बहुत बड़ी भी गलती है तो उसको माफ़ करने का मार्जिन न रखें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। सर अब इस वक्त तो NOC कैंसिल है, ऑब्वियसली इसको हम जाके चैनल के जो लाइसेंस वगैरह के मामलात इसको अदालत में हम चैलेंज भी करेंगे। कभी इम्कान है तमाम जो कानूनदानों से हमारी गुफ्तगू हुई कि रिलीफ मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जी चौधरी साहब, हमारे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं जी। ठीक है, चलें जी। इसके अलावा ऑब्वियसली अब ये बात राना सनाउल्लाह साहब तो माशाल्लाह गए हुए हैं हिजाज़ मुक़द्दस, वो वापस आएंगे तो ही उनसे ये बात होगी। ये जो सारे NOC इशू करने का तरीक़ेकार तो हमें मालूम है, लेकिन इससे पहले कितना अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ वापस आ गए। आपको आवाज़ आ रही चौधरी साहब? नहीं, कम आ रही है ना, इसको बढ़ा दें जी। चौधरी साहब की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए ना जी। बेहतर है चौधरी साहब अब? नहीं कोई नहीं, लेकिन चलें बात करें। चले सर, इसी पे बात करनी है, ये जाके अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, उम्मीद है कि भाई वहां से रिवर्स हो जाएगा ये। लेकिन बात तो उसके अलावा निगोशिएशंस में भी होनी है ना, कानूनी रास्ता भी है लेकिन बाकी भी तो और जगह पे भी बातचीत होनी है, तभी ये मामला सॉल्व होगा और आगे एटलीस्ट ये ना हो, इसके लिए भी कोई ना कोई बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ेगी ना। नहीं, सारा कुछ हो जाएगा, चैनल वापस आ जाएगा, पूरा मुल्क, पूरी कौम और आपके जो ये अफजल भट्ट साहब है, दूसरे लाला असद है, जो वकला है, साफ़ी है, सियासतदान है, सारे आपके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मफादात है और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हैं, ARY सबके साथ खड़ा है। तो ये कोई गलत फहमी अगर कहीं है वो दूर हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो इट विल बी शट डाउन फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इट इज मैटर ऑफ टाइम ओनली। सो वैसे चॉइस है, आपका कोई राब्ता वगैरह हुआ है, कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? नहीं, वो तो फिर मतलब ये तो ऑन एयर तो नहीं ना, राब्ते और डिस्कस किए जाते, तो बातचीत चल रही है और वो बातचीत पे नहीं, हम वी हैव ए स्ट्रॉन्ग लीगल केस, कोई इशू नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं उन वो मुंह की खाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। चले, उम्मीद करते सर कि अब कानूनी एवेन्यू पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये ओवरटर्न हो जाएगा। सो बट साहब, आपका कोई हुकूमत वगैरह से आपका कोई राब्ता हुआ है, कोई आगे से जवाब आया हो? या देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ से उठे हैं, पहले अपने दोस्तों से राब्ता किया है, मुल्क भर के जो सीनियर लोग हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, मजहर अब्बास, इस तरह के तमाम दोस्तों के भाई अब
تو ہمیں بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے. ہم کافی دنوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں ہم سیاستدانوں سے روزانہ اپیل کرتے ہیں کہ یار جو مل بیٹھ کر بات کرنے کا راستہ نکالے. اب تو ہمیں فٹ پاتھ کی طرف دھکا دے دیا گیا ہے. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ اس مرحلے پر کو پاکستان کے حوالے سے جب ہم یہاں ایشو ریز کرتے ہیں, یہاں کوئی پریس فریڈم کے حوالے سے مظاہرہ کرتے ہیں, موومنٹ چلاتے ہیں, تو پوری دنیا کی پریس فریڈم پہ یقین رکھنے والی قوتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس پر یقین رکھنے والی قوتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. وہ پھر پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن کے اندر بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ اس مرحلے پہ پاکستان یہ ایسی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. اگر مجھے اس چیز کا ادراک ہے تو سب کچھ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. تو ادروائز یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ویسے یہ فٹ پاتھ کا راستہ کوئی نیا راستہ بھی نہیں ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بڑکیں نہیں مارنا چاہتا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیار محبت کے ساتھ ہم کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. ہم صرف ARY کی بحالی چاہتے ہیں. ہمارے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم فٹ پاتھ پہ جائیں, پارلیمنٹ کے سامنے جائیں, باقی جگہوں پہ جائیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی دھکا دے کر ادھر نکالے. اگر آپ ہمارے گلے میں یہ لڑائی ڈال دیں گے پھر تو لڑنی پڑے گی, تو مجبور ہمیں لڑنی پڑے گی. لیکن میری اب بھی دست بستہ گزارش ہے, ہم کسی کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے, ہم کسی کو کوئی لڑائی لڑنے کی دعوت نہیں دے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملک سب کا ہے, اور اس وقت ملک اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی وہ یونین, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, جس نے جب پاکستان اکٹھا تھا اس وقت ایک بڑی سٹرائک کی, 10 دن پورے ملک میں اخبار نہیں چلا تھا. جنرل ضیاء الحق کا دور آپ کے سامنے ہے. ہمارے لوگوں کو کوڑے لگے, ہمارے لوگ شاہی قلعے میں گئے لیکن اپنے سرنگو نہیں کیا. مشرف کے دور میں 74 دن ہم نے یہاں کیمپ لگایا, عید فٹ پاتھ پہ کی, کرسمس فٹ پاتھ پہ کیا, لیکن ہماری وہ سٹرگل جاری رہی. ہم قطعاً نہ کسی کو یہ چیلنج کر رہے ہیں, ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں, اور میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی میڈیا ہاؤس, پاکستان کا کوئی اینکر, پاکستان کی کوئی حکومت, پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے بڑی نہیں ہے. آئیں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو جس کی حدودوں کو مقرر کرتا ہے وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنا کام کرے. اسی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے کنکلوڈنگ نوٹ انور صاحب آپ سے سوال پوچھا, بیکاز اس کا ہیومن اینگل بہت امپورٹنٹ ہے. 4000 لوگ ہیں جن کا روزگار ادھر اس ادارے سے وابستہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ہے, غربت ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے روزگار کو پروٹیکٹ کریں کہ بھئی یہ بھی جو دوبارہ اس کھاتے میں نہ چلے جائیں کہ جہاں پہ ان کے پاس نوکریاں نہ ہو, اس طرح کے جو اقدامات ہیں جہاں پہ آپ نے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں, کریٹ کرنی ہے, نہ کہ ان سے چھیننی ہے. دیکھیے ماریا, جب کسی کی نوکری جاتی ہے تو وہ بات اس کے ہمیشہ دل میں رہتی ہے مرتے دم تک. تو میں نے یہ پہلے یہ بات کی کہ ہمیں جاب اپرچونٹی دینی چاہیے لوگوں کو, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اچھا, گورنمنٹ کا آپ لوگوں نے ہاتھ بٹایا ہے, ہم نے جاب اپرچونٹیز دی ہیں, ادارے میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ کسی کو بے روزگار کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بڑے طاقتور ہوں گے, کیا اس کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی؟ ایک میرے رب کا قانون ہے نا, وہ جب قانون حرکت میں آتا ہے, انصاف کی لاٹھی جب آتی ہے حرکت میں, تو پھر آپ کدھر جائیں گے مجھے بتائیں. یہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے. اتنے مظلوم لوگوں پر اتنا ظلم نہ مت کیجئے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل سے کوئی بد دعا نکلے. ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اداروں کو, تمام اداروں کو پھلنا پھولنا چاہیے. تو بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے, تو پھر آپ یہ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کی حد کو کیسے اس کی لمٹ کو کیسے کراس کر سکتے ہیں؟ تو پھر تو لڑائی ہوگی نا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ختم کیجئے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو ہماری ہم نے جو سوری کیا اسے ایکسیپٹ کیجئے, اور ہمارے لائسنس کو بحال کیجئے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کریے. آپ کو اگر کوئی شکوہ, کوئی شکایت ہے, آپ مینجمنٹ سے بات کیجئے. دیکھیے بات بیٹھ کر ہی حل ہونی ہے. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, بات بھی کریں گے, ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے, ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہم اپنی آرگنائزیشن کو بچا سکیں گے, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں گے. بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہے. جو بھی غلطی ہوتی ہے اس کو معافی کا ایک راستہ ہوتا ہے, اس کے معافی کے لیے الفاظ ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے, قانونی طریقے سے بھی اس معاملے کو پرسو کیا جاتا ہے. یہ تمام جو کام ہے یہ ARY نیوز نے کیے ہیں,
اور جو سزا ہوتی ہے اس کا ہمیشہ جو پروپورشن ہوتا ہے وہ اس غلطی کے حساب سے ہی ہونا چاہیے ہے. جو غلطی اگر ایک جس پہ نادم بھی ہو کوئی, اس کے لیے سزا کا اتنا بڑا ایک طریقہ کار واضح کر دیا جائے, یہ بظاہر بات سمجھ سے باہر ہے. اپنا خیال رکھیے گا جی, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.